नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है और आज का जो बज़्म अक़ीदत का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो है हरमैन शरीफ और समुंदरी सफ़र। और समुंदरी सफ़र के हवाले से अगर बात करें तो क्यों ना आज हम अपने उन मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएं कि जिनका ताल्लुक़ समंदरों से ही है। तो आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम में कैप्टन राशिद अनवर साहब से, जो कि प्रोफेशनल मास्टर मैरिनर हैं फ्रॉम MPA सिंगापुर, और आप सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर सर्व करते रहे हैं माशाल्लाह, और आप शिप मास्टर हैं, पोर्ट कैप्टन और जनरल मैनेजर हैं लोकल शिपिंग कंपनीज़ और अब्रॉड में भी। तो ये है आपका मुख्तसर तारुफ, क्योंकि आपकी बहुत सारी खिदमात हैं तो मज़ीद आपसे ही दरियाफ़्त करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन राशिद अनवर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आज हमने कहा कि भाई आज का टॉपिक हरमैन शरीफैन और समुंदरी सफ़र के हवाले से है, तो आप माशाल्लाह कैप्टन हैं तो बहुत सारी आज आपसे बातें करनी है समुंदर के हवाले से, हरमैन शरीफैन के हवाले से। साथ ही तशरीफ़ रखती हैं हमारी मेहमान सना खां सालेहा हाशमी निज़ामी साहिबा, और आज अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सादत हासिल करेंगी। तो कैप्टन राशिद अनवर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो जैसा कि हम समुंदरों के हवाले से बात कर रहे थे और हरमैन शरीफैन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो कैप्टन राशिद अनवर साहब आप समुंदर और इस्लाम के ताल्लुक़ को किस तरह से देखते हैं? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 19 जगह कुरान शरीफ में समंदर का जिक्र आया है। सुभान अल्लाह। और समंदर और इस्लाम का ताल्लुक़ से बहुत पहले समंदर का ताल्लुक़ बनी नौ इंसान से है। सुभान कि अल्लाह। जब अल्लाह मियां ने अपना नुमाइंदा यहाँ भेजने का सोचा तो उसी वक्त समंदर, सारा दुनिया समंदर होती थी, तो उसमें उन्होंने ज़मीन की और ये उन्होंने कहा कि हमने इस ज़मीन को बनाकर और उसमें समंदर से रास्ते रखे हैं। सुभान तो मैंने अल्लाह, बताया कि माशाअल्लाह। जिब्राल्टर हो गया, दर दानियाल हो गया, सुइस कैनाल हो गई, पनामा कैनाल हो गई। यहाँ एक जगह सिर्फ एक वक्त में एक जहाज़ गुजर सकता है। अगर वो उतना रास्ता नेचुरल ना बनाया जाता तो शायद ये दुनिया इधर से उधर जो हम आ जा रहे हैं वो नहीं होती। अच्छा। दूसरा ये कि अगर आप पुराना नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से सोचें कि उस वक्त सबसे पहले कश्ती या समंदर का जो सेंस था कि उसमें या समंदर के सफ़र का सेंस था, वो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से शुरू होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और दूसरे ये कि जितने भी, यानी आज से 1446 साल पहले, इस वक्त आज 1446वीं हिजरी चल रही है, उस वक्त कुरान शरीफ जो आया था सुभान अल्लाह, उसमें कहा गया था कि पहाड़ जैसे जहाज समंदर में हमारे हुक्म से चलते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और उसमें कोई शक नहीं कि मैंने माशाल्लाह हर किस्म का जहाज़ कमांड किया है अपने 7-8 साल की कमांड सर्विस में। जी। तो कहीं आके आदमी इतना बेबस हो जाता है कि उस वक्त सिर्फ ऊपर अल्लाह को दे, सारा क्रू जो है वो कप्तान को देख रहा होता है और कप्तान ऊपर अल्लाह को देख रहा होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मौके भी आए। तो सर ऐसा कोई वाक़या बताएं ना कि जब आप कोई इस तरह की सिचुएशन आई हो और सारे लोग जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हो और आप अल्लाह से मदद मांग रहे हो, तो कोई ऐसा वाक़या? हाँ बिल्कुल। अभी जी 20 साल पहले, खैर मैंने तो सेलिंग 28 ईयर्स पहले छोड़ दी थी। तो मैं एक प्राइवेट शिपिंग में स्कैनकॉम ट्रेडिंग का जनरल मैनेजर था, तो मैं अपना जहाज़ डिलीवरी लेने के लिए गया था कनाडा। तो वो कनाडा में उसको जब लिया तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ से कार्गो नहीं मिला था, तो वो अटलांटिक क्रॉस करना और इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको फरवरी में कहा जाए कि स्विमिंग पूल में आप कूदें, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह जनवरी में अटलांटिक क्रॉस करना, तो आप समझ लें कि जब ये 7 दिन का पैसेज होता है वहाँ से आप कनाडा से जब जिब्राल्टर पहुँचते हैं, और वो तकरीबन 11 दिन में हमने क्रॉस किया था।
اور میرا چیف آفسر, میرا سیکنڈ آفسر, میرا تھرڈ آفسر جو واچ کیپرز ہوتے ہیں وہ سب ڈیمیج ہو چکے تھے, اور کنٹرول روم میں میرے ہاتھ سوج گئے تھے, اور بس جہاز جس طرح ڈول رہا تھا. تو اس میں واقعی میں نے ایک دن جو ہے بالکل اندھیری رات میں اوپر دیکھا کہ اللہ میاں, میری عزت, ان سب کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے, اے اللہ تو ہماری مدد کر. اور میں سمجھتا ہوں وہ دل سے جو دعا نکلی تھی, تو کیونکہ وہ 30 سال پرانا جہاز تھا, ظاہر بات ہے کہ پرانا جہاز ہوتا ہے, اس کے انجن بھی اتنے ریلائبل نہیں ہوتے ہیں, اور ہائی سیز میں اگر آپ انجن لاس کر جائیں تو یو آر نو ویئر, کیونکہ کمپلیٹلی آپ پھر سویل کے اس پہ چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں سویل جو ہے وہ بیم پہ آ جاتی ہے, پھر رولنگ ہوتی ہے, پھر سنکرونائزیشن آف رولنگ ہوتی ہے, اس کے بعد الٹیمیٹلی جہاز کیپسائز بھی کر سکتا ہے. صحیح. تو ایسے بہت سارے, میں ایک پیسنجر شپ پہ تھا یہاں پرشین گلف میں, تو جہاز کوئی گاڑی کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جہاں آپ چاہیں بریک لگا لیں, جہاں چاہیں آپ اسٹیئرنگ موڑ دیں, جہاں چاہے اسپیڈ دے لیں. اس کے لیے تو پہلے سے پلان کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو میں ایک چینل میں جا رہا تھا اور پلان کر کے, وہ بریک واٹر ہوتا ہے, اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں نہ ادھر کر سکتے ہیں, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ شاید میرا جہاز جو بریک واٹر ہے اس سے ٹکراتا ہوا جائے گا. اور اس وقت میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, نہ روک سکتا تھا, کیونکہ ونڈ بہت اسٹرانگ تھی, اور پیسنجر شپ کا بہت جو ہے وہ فری بورڈ بھی کافی ہوتا ہے, تو ونڈ, تو اب ونڈ نے مجھے پہلے سے کیلکولیٹ کرنا چاہیے تھا, تھوڑی غلطی ہوئی ہوگی میری, لیکن میں نے بس اوپر دیکھا اللہ میاں سے کہ بھائی ساری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. اب میں صرف 10-15 فٹ کلیئر گزر گیا تو کچھ بھی نہیں ہوا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا کریٹیکل سچویشن تھی, اور وہی 10 فٹ قریب ہوتا تو پورا جہاز سائڈ سے ہو جاتا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے, اس زمانے میں تو دیکھیں چھوٹے جہاز ہوتے تھے, ہارڈلی 50 میٹر 20 میٹر. اس وقت ایگزسٹنگ جہاز جو ہے وہ 400 میٹر لانگ ہے. اچھا, 400 میٹر, دیٹس آلموسٹ اباؤٹ 1400 فیٹ لانگ, اور اس کی بیم بھی جو ہوتی ہے وہ اوور 100 فٹ ہوتی ہے. تو وہ جب ٹینکرز بھی ہیں اوور 400,000 ٹن, اسی طرح کنٹینرز ہیں اوور 23,000 TEUs, کہ اگر وہ سارے اتارے جائیں تو آپ کے اسٹیڈیم سے لے کے اور حسن اسکار تک یہ سارا کنٹینر بھر جائے گا, صرف ایک جہاز کے کنٹینر. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی جو مقصد بیان کرنے کا تھا اس وقت وہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اب جب ہم یہ جہاز دیکھتے ہیں تو واقعی میں وہ پہاڑ جو سورہ رحمان میں ہے وہ پورا پروف اترتا ہے کہ پہاڑ جیسے جہاز ہم نے سمندر میں ہمارے حکم سے چلتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی مذہب کا آدمی ہو, وہ الٹیمیٹلی جب مقصد وہ ٹریپ ہوتا ہے تو اوپر ہی کی طرف دیکھتا ہے. صحیح صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ نہایت خوش الحان ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتی ہیں صالحہ ہاشمی نظامی. صالحہ, آج ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ آج میں اپنے مرشد کریم حضرت خواجہ امین نظامی مدد اللہ علی کا کلام پڑھوں, کیونکہ سمندروں کی باتیں ہو رہی ہیں. واہ واہ, کیا بات, بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا. واہ واہ, سبحان اللہ. تو وہ پیش بسم اللہ کیجیے گا. محو سماعت ہیں ہم. بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا, بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا. میرے مالک میرے آقا میرے سرکار کی دنیا, میرے سرکار کی دنیا, بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا.
مدینہ رخ کی لہریں تک درود پاک پڑھتی ہیں، مدینہ رخ کی لہریں تک درود پاک پڑھتی ہیں، مدینہ ہے سمندر پار کی دنیا، میرے سرکار کی دنیا، مدینہ ہے سمندر پار کی دنیا، میرے سرکار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا، برہنا پائی جاری رکھ کہ ہے دلدار کی دنیا، برہنا پائی جاری رکھ کہ ہے دلدار کی دنیا، مدینہ چپا ہے قدوم یار کی دنیا، میرے سرکار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا، امین الحق مقرر در مقرر رک مدینے میں، امین الحق مقرر در مقرر رک مدینے میں، کہ کھل جاتی ہے عرش و فرش کے اسرار کی دنیا، میرے سرکار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا۔ ماشاءاللہ نہایت خوش الحانی کے ساتھ ناطق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی صالحہ ہاشمی نظامی۔ بزم عقیدت پروگرام میں آج جو ہے وہ حرمین شریفین اور سمندری راستوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کیپٹن راشد انور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے تاریخی طور پر بھی کہ تاریخی طور پر جو حرمین شریفین کے جو راستے ہیں وہ کس طرح سے اہم رہیں، اس سوال پر ہم بالکل گفتگو کریں گے۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بزم عقیدت میں ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے کہ ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی حرمین شریفین اور سمندری راستوں کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن میں تاریخی لحاظ سے کیپٹن صاحب بات کرنا چاہوں گی کہ تاریخی طور پر حرمین شریفین کے لیے جو سمندری راستے ہیں وہ کس طرح سے اہم رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تمام تجارت کی تھی شام، یمن اور دوسرے علاقوں میں، وہ سمندری ہی راستوں سے کی تھی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور یہ اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہوگی، لیکن میں نے 75 میں سی جوائن کیا تھا، اور خوش قسمتی سے
میرا پہلا جہاز جو تھا ٹریننگ کا وہ پیسنجر شپ ہی تھا، اور اس وقت جو ہے وہ 4 پیسنجر شپس تھے جو حاجیوں کو لے کے جاتے تھے، اور تقریباً سمجھ لیں کہ یہ شب برات سے شروع ہو جاتا تھا سیزن، اور 90% شاید جاتے تھے بائی سی اور 10% جاتے ہوں گے بائی ایئر۔ اور جب ہم وہاں جاتے تھے تو وہاں انڈونیشیا بھی اور انڈیا، بنگلہ دیش، اور ادھر سے ایجپٹ، لیبیا، مراکش، ان سب کے بھی جہاز آئے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں زیادہ تر جو حاجیوں کا وہاں پہنچنا ہوتا تھا وہ بائی سی ہوتا تھا، اور وہ نو ڈاؤٹ کہ میرا جہاز بھی 1200 پیسنجر کیپیسٹی تھا، اور سفینہ حجاج جو تھا وہ 2200 پیسنجر کیپیسٹی تھا، اور 7 ڈیز کا پیسج تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ آج شادیوں میں بھی جاتے ہیں 400-500 لوگ ہوتے ہیں، جس وقت ہال میں پہنچتے ہیں تو وہ کیسا ویل مینٹین، اور جس وقت آپ ہال چھوڑ رہے ہوتے ہیں اس ہال کا کیا حال ہوتا ہے۔ بالکل، تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا انتظام اس میں ہوتا ہوگا، اور ماشاءاللہ 180 کا کرو بھی ہوتا تھا، اور وہاں کوئی مقصد کسی قسم کی کوئی گندگی یا کوئی بد انتظامی کہیں نہیں نظر آتی تھی۔ اور ماشاءاللہ ہم نے عید بھی گزاری، ظاہر بات ہے کہ بقرعید میں تو حج میں ہم وہاں ہوتے تھے، تو عید گزارنے کا موقع ملا، رمضان کے روزے رکھنے کا موقع ملا، تو وہ بڑا ایک اچھا سا سما ہوتا تھا۔ اچھا تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جیسے عید کی نماز بلکہ باقی ساری نمازیں بھی شپ پر ادا کی جاتی ہیں، تو وہ جو قبلے کا تعین ہے وہ، اور روزے کی جو آپ لوگ جو ڈیوریشن ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کس طرح سے آپ تعین کرتے ہیں اس کا؟ ہاں، وہ ایسا ہے کہ باقاعدہ جو برج کنٹرول روم ہے وہاں سے ہمارا ایساری سسٹم ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ اسپیکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جہاز پہ ہر کارنر پر آواز پہنچتی ہے۔ تو 5 وقت کا ٹائم نکالا جاتا ہے، ہمارے پاس کیلکولیشن ہوتی ہے کہ سن رائز کب ہوگا، یعنی کہ وہ اسی لوکیشن کے مطابق آپ کو جی اپڈیٹ کرتے ہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی اس لوکیشن پہ ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں، اسی حساب سے 5 اذانیں ہوتی ہیں، اور پھر 5 جماعت بھی ہوتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ 1200 میں کم از کم 600-700 تو جینٹس ہوتے تھے، تو 4-5 جگہ جماعت ہوتی تھی، انہی میں سے کچھ عالم بھی ہوتے تھے، کچھ مولانا جو کرتے تھے، اور بڑا اچھا سما لگتا تھا کہ بس آپ کو لگتا تھا کہ ایک بہت ہی اسلامی ماحول میں آپ ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ روح ویسے فرشتے، کہ میں 9th کلاس سے جو تھا وہ نعتیں بھی پڑھتا تھا، اور ایک پریکٹیکل مسلم تھا، تو میرا تھا کہ تو میں نے ماشاءاللہ پہلا حج جو تھا وہ 19 ایئرس کی ایج میں کیا تھا، تو اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، وہ اس کے بعد میں 2-2.5 سال اس جہاز پہ بھی رہا، پرشین گلف میں رہا، بہت دفعہ جانے کا موقع ملا، لیکن جو وہ پہلی دفعہ کا جو ایک عقیدت اور جو اس سے آپ کو ایک تر و تازگی ملی تھی، وہ نہیں جو ہم نے سنا تھا کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے اور اس کا جو جلال، اس کا وہ پھر دوبارہ میں نہیں، مجھے اب ماشاءاللہ یاد نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ گیا ہوں، لیکن دوبارہ میں نے کوشش بھی کی کہ اسی طریقے سے حضور کے مینار کا بھی تھا، اور اتفاق سے میں رات کو 2:30 بجے مدینہ پہنچا تھا، تو آج تو آپ قریب بھی کھڑے ہوتے تو مینار نہیں نظر آتا، آپ یقین کریں 50 کلومیٹر دور سے اندھیری رات تھی، مجھے مینار نظر آیا، اور مجھے وہ جو میں 9th-10th کلاس میں نعت پڑھتا تھا، وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ سما مجھے ہوا کہ اس نعت میں جو کچھ ہے وہ یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اگر آپ کہیں تو میں ایک آدھ شعر سنا دیتا ہوں، نہیں بلکہ ہم پوری جتنا آپ کو یاد ہے، ہاں یاد تو نہیں ہوگی، جتنا مجھے ہے میں سنا دیتا ہوں۔ اور اس وقت اس مومنٹ کو جو میں نے پہلے سیکنڈ میں وہ مینار دیکھا تھا، مجھے وہ شعر یاد آ گئے کہ ارے میں جب نعت پڑھتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، بسم اللہ کیجئے گا، محمد سماعت ہیں۔ جب مسجد نبوی کے مینار
نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. جی جی ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سما باندھ دیا. اور واقعی کہ جب میں آپ کے اشعار سن رہی تھی تو آپ کے ہی بیک گراؤنڈ پر یہ مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں تو میں خود یہ سوچ رہی تھی کہ جب میں انشاءاللہ جاؤں گی تو وہ کیسا نظارہ ہوگا اور کیا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہوگا. تو جیسے کہ آپ کے بحری تجربے کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں، بحری راستے، سمندری راستے اور حرمین شریفین. تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے تجربے میں حرمین شریفین کی محبت کو سمندری سفر کے دوران آپ نے کس طرح سے محسوس کیا، اور یا جیسے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ وہاں پر نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور عید کی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو وہ تجربات، وہ ساری چیزیں ذرا آج ہمارے ساتھ بزم عقیدت میں شیئر کیجیے گا. جی بالکل. اور جو ہے بڑا وہ آرگنائزڈ سسٹم ہوتا ہے جی. اور اس میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں 9th کلاس سے نعتیں بھی پڑھتا تھا اور ایک نماز روزہ پڑھ، لیکن ہوا یہ کہ ہمیں 50% اسٹاف جو ہے لاسٹ وائج میں جہاز جا کے وہاں اینکر کر دیتا ہے 15-20 دن کے لیے. 50% اسٹاف جو ہے وہ جاتا ہے حج کے لیے، اور جب وہ آ جاتے ہیں حج سے واپس 5, 6, 7, 8 روز میں پھر 50% اسٹاف وہ بریک ہے. اس کے لیے ایک ڈراٹ سسٹم ہے. تو جب مجھے یاد آج بھی ایسا لگتا ہے، کل کا واقعہ ہے، حالانکہ یہ 48-49 سال پرانا واقعہ ہے کہ مغرب کے بعد ہم کو کیڈٹس جو تھے، ہم 8-10 کیڈٹس سے بلایا گیا کہ بھئی آپ کی جو ہے ڈراٹ نکالی جائے گی، کون جائے گا. تو جب نکلا تو میرے حصے میں عمرہ آیا، حج نہیں آیا. اب یہاں گھر والوں سے بھی کہہ کر گئے تھے، دل میں بھی پوری تمنا تھی کہ بھئی حج کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک میرا جب بڑا میں ڈس اپوائنٹ بھالا، میں نے کہا بھئی بلاوا نہیں ہے اللہ کے. تو میں جب ہم ڈنر کر کے اپنے کمرے میں پہنچے تو ایک سمیع اللہ عباسی صاحب تھے میرے ساتھی کیڈٹ، وہ ماشاءاللہ 30 سال سے ابھی امریکہ میں ہیں، انہوں نے بہت ارلی مرچنٹ نیوی چھوڑ دی تھی. وہ میرے کمرے میں آئے. اچھا. اور مجھے انہوں نے کہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقیدت یا بلاوا ہے تو کیسے، کہ میں تو امید چھوڑ چکا تھا. وہ آئے کہنے لگے کہ یار راشد، میرا تو حج میں آیا ہے آپ کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ مقصد جو ہے نماز روزہ، یار ہمارا حج نے کیا بگاڑ لینا، ہمارا کچھ بھی ایسے. تو ہم چلتے ہیں اور میں کیپٹن صاحب سے کہتا ہوں کہ میرا حج ان کو دے دو اور میں عمرے پہ چلا جاؤں گا. اس طرح مجھے دیکھیں کہ میری وہاں پر حاضری تھی. تو اب آپ سوچیں
کہ وہ زمانہ تھا کہ ہم نے مینا میں بھی اپنا کیمپ لگایا، اور جناب جو مقصد وہ 3-4 دن عرفات، مینا، اور اس وقت یہ جو آپ سارا اندر دیکھ رہی ہیں حرم کعبہ شریف کا، بیت اللہ شریف کا، اس میں صرف جہاں آپ طواف کرتی ہیں اس سے تھوڑا سا علاقہ اندر تھا، باقی سب باہر تھا. اچھا جی، اور چاروں طرف جو ہے نا آدمی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت 75 میں بھی کم از کم 8-9 لاکھ کا مجمع تھا. ماشاء جس طرح اللہ. تو وہ یقین کریں کہ وہ جب ہم مدینے میں جا کے ایک کچے گھر میں ٹھہرے تھے، اور مقصد بس گنبد صورہ سامنے نظر آتا تھا، وہ اب نہیں نظر آتا ہے. ابھی میں عمارتیں وغیرہ بن گئی، ہوٹلز بس وغیرہ، وہ یہ اس سے ساری وہ چیزیں والی جو ان کا تھا. اب ہم ہر فجر کی نماز کے بعد پھر وہاں پر جو ہے جاتے تھے، بیت جو ہے ریاض الجنہ وغیرہ. ہاں، ریاض الجنہ. اور آپ یقین کریں کہ جب ہم وہ قبریں دیکھتے تھے تو بس ایسی کپکپاٹ، ایسا لگتا تھا کہ بھائی، یعنی ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا. اب تو اب وہ جنت البقیع سب وغیرہ اتنا وہ ہو گئے ہیں کہ نہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت تو اب خیر 22 بہت لوگ کم جا رہے ہیں، ہے ہی نہیں بلکہ نہ کہیں سے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، پھر ایڈوانسمنٹ بہت ہو گیا ہے، اور اب 100% لوگ باہر ہی جاتے ہیں. لیکن وہ جو ہم نے وہ مقصد لطف اندوزی ہوئی ہے ہماری وہاں پر، وہ اب دوبارہ نہیں آتی ہے. اور دیکھیں سفر کے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سفر میں آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. کتنا سارا موقع مل جاتا ہے ہمیں کہ ہم وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں راستوں میں. اور دیکھیں ایک ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مسجد نبوی کے جو مینار ہے یا گنبد خضرا ہے وہ دور سے نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں اس بات کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت تو ہم وہاں بھی نہیں جا پا رہے تھے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ بس اللہ میاں جلد سے جلد جو ہے وہ اس در کی حاضری ہم سب کو نصیب کر دے، اور جنہیں نصیب ہوئی ہے انہیں بار بار نصیب ہو. تو حج بیت اللہ نصیب ہو، عمرے کی ادائیگی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضری ہو، تو کیا ہی بات ہے. اور جب گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر ہم کوئی نعت پیش کریں گے تو وہ کیا لمحات ہوں گے. اور آئیے اسے ہی محسوس کرتے ہیں، اور محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہم سب گنبد خضرا کے سائے تلے موجود، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ میوزک آپ کو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں ہی موجود ہیں. تو آئیے صالحہ ہاشمی نظامی سے ہم درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں. کی سعادت حاصل کروں گی انشاءاللہ. ساز احساس پہ جب درد کے آثار ساز احساس پہ جب درد کے آثار آئے یاد شدت سے مجھے سید ابرار آئے یاد شدت سے مجھے سید ابرار آئے
جب بھی ذکر شہلولاک سے رشتہ جوڑا، جب بھی ذکر شہلولاک سے رشتہ جوڑا، مرحبا کہنے کو افلاک کے اسرار آئے، مرحبا کہنے کو افلاک کے اسرار آئے، میرے اعمال میں بس نعت ہی سرمایہ تھی، میرے اعمال میں بس نعت ہی سرمایہ تھی، شافعِ روز جزا میرے طرف دار آئے، شافعِ روز جزا میرے طرف دار آئے، اور زندگی آپ کا صدقہ ہے تو کثرت سے ملے، زندگی آپ کا صدقہ ہے تو کثرت سے ملے، موت گر آپ کی سنت ہے تو 100 بار آئے، موت گر آپ کی سنت ہے تو 100 بار آئے، کس قدر روح فضا یاد ہے اے شمس ان کی، کس قدر روح فضا یاد ہے اے شمس ان کی، محفل نعت میں جو جائے وہ سرشار آئے، محفل نعت میں جو جائے وہ سرشار آئے، ساز
احساس پہ جب درد کے آثار آئے، یاد شدت سے مجھے سید ابرار آئے۔ بہت پیارا کلام صالحہ پیش کر رہی تھی، اور جو کلام ہے ماشاءاللہ اس کے اشعار کتنے بہت پیارے ہیں کہ ہر شعر پر جو ہے وہ دل چاہ رہا تھا کہ سبحان اللہ ہی کہتے جائیں۔ تو ماشاءاللہ سے عقیدتوں کا یہ سفر جاری ہے، بزم ہم نے سجائی ہوئی ہے، بزم عقیدت، آپ کی میزبان عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ۔ وقت ہوا چاہتا ہے اس بزم میں ایک بریک کا۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے بزم عقیدت پروگرام میں، عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ ہے۔ حرمین شریفین اور سمندری سفر کے حوالے سے بات کریں، کیپٹن راشد انور صاحب تشریف رکھتے ہیں ہماری اس بزم میں، جلوہ افروز ہیں اور سمندر کی باتیں، حرمین شریفین کی باتیں ان سے ہم سن رہے ہیں۔ تو اچھا، ایک چیز جو ابھی دوران پروگرام ہی جب میں نعت سن رہی تھی تھوڑا سا میرے ذہن میں آئی کہ جب ہم سمندری سفر پر ہوتے ہیں تو کیا پھر ہم نماز قصر ادا کرتے ہیں؟ ہاں، ویسے تو جب بھی آپ 45 کلومیٹر سے ہوں گے تو قصر ہی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ بعض اپنے اپنے مسلک ہیں، کچھ قصر بھی پڑھتے تھے کیونکہ جماعت سے جب ہوتی تھی تو وہ پوری نماز ہوتی تھی، لیکن آپ جب انڈیویجول ادا کرتے ہیں تو وہ قصر سے ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنا سماں ہوتا تھا کہ جب آخری رات ہوتی تھی تو وہ ہم کیلکولیٹ کرتے تھے ٹائم، اور اس کو عشاء کے بعد ہی بتا دیتے تھے کہ اس وقت رات کو 3 بجے ہم اس جگہ سے گزریں گے جہاں سے کہ وہ احرام باندھا جاتا ہے اور اس کی حد شروع ہوتی ہے۔ جہاز تو صبح پہنچا ہوتا، اس آخری رات کو جو منظر ہوتا تھا، ہر آدمی احرام باندھ رہا ہے اور یہ وہ، اور ایک عجیب پروقار اور پر رونق ماحول ہوتا تھا، تو وہ واقعی میں اب تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہے تو کیا سفر کے آغاز میں احرام میں ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ ظاہر نہیں، وہ اس کی ایک حد ہے، کیونکہ بائی ایئر جب آپ جاتے ہیں نا تو بائی ایئر تو آپ ٹھیک ہے، بائی ایئر بھی اس جگہ ہی سے گزرتے ہوں گے جہاں سے کہ وہ حد ہوتی ہے، لیکن بائی ایئر تو ظاہر بات ہے نہیں، آپ تو اس لیے لوگ جو بائی ایئر جاتے ہیں وہ کراچی سے ہی احرام، لیکن اس وقت جب ہم سی میں جاتے تھے ظاہر بات ہے 7 دن کا پیسیج ہوتا تھا، تو ہمارے پاس ساری کیلکولیشن ہوتی تھی، اور پھر اس کی ریسٹرکشنز بھی آپ کو فالو کرنی پڑتی ہے، تو 7 دن بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے تو کوئی ایسا یادگار جو آپ کا سفر ہوگا، جو حج کا سفر تھا، کوئی ایسا یادگار کہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ بس مزہ ہی آ گیا؟ ہاں، وہ اصل میں جو ہے ماشاءاللہ اس وقت نعت خواں خورشید صاحب اور جو ہے ہاشمی صاحب اور دوسرے، وہ بھی مقصد جو ہے جنرل جو تھے ضیاء الحق صاحب، وہ بھی ایوان صدر میں میلاد کرواتے تھے، پھر ان کی طرف سے وہ ان کو ملتا تھا وہ چاند جانے کا، تو وہ جو ایک دفعہ اتفاق سے 3-4 نعت خواں تھے، ہم نے فرسٹ کلاس کے لاؤنج کے اندر جو ہے وہ ان کی مقصد تقریب کا انتظام کیا، تو آپ یقین کریں کہ 70% یعنی خیر وہ بڑا سا لاؤنج ہے، فرسٹ کلاس کا تھا، اس میں جب وہ نعت ہوتا تو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ آپ کہیں بیچ سمندر میں ہیں، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی کنارے پہ کوئی بہت بڑی مسجد میں یا بہت بڑے مدرسے میں یا وہاں پر مثلا یہ منعقد ہو رہا ہے، تو وہ ہزاروں قطار لوگ رو رہے تھے اور بڑا سما تھا، تو وہ واقعی میں اللہ کی جو ہے وہ بڑی نظر آتی تھی، اس کی مہربانی اور اس کی عنایت اور اس کا برکات، یہ سب نظر آتی. اور سمندر میں تو ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہے، ایسا لگتا ہے بالکل آسمان کے نیچے ہی ہے بالکل. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2-3 یہ پروفیشن ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو قدرت کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. بالکل. ایک تو ہماری دیکھیں سی لائف جو ہوتی ہے، جو سی مین ہوتا ہے، اس کے زندگی میں بھی
ایک دو دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی قدرت کوئی چیز ہے. اسی طریقے سے جو ہوائی جہاز کے پائلٹس ہوتے ہیں ان کے بھی لائف میں ایک آدھ دو دفعہ ایسا آیا ہوگا کہ انہیں محسوس ہوا ہوگا کہ کوئی قدرت ہے جس نے یہ میرے ساتھ مدد کی. اور تیسرے یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو برین کے اسپیشلسٹ ہے, برین کا سرجن ہے, جب وہ برین کو کھولتا ہے اور اگر اس کو دیکھ کے بھی اس کو قدرت کا دل میں نہیں ہوتا تو پھر سمجھنے اللہ کی طرف سے مہر ہے. اب آپ سوچیں کہ اس وقت ایگزسٹنگ بھی جو برین کام کر رہا ہے اس کا جو اس وقت یعنی بیسٹ سرجن یا بیسٹ فزیشین آف دا ورلڈ ہے, he only knows 20% of that brain. He is not aware that what the brain is doing. مثلا اب بھی جو ایگزسٹنگ کمپیوٹر ہے وہ اس برین سے بہت فار بیہائنڈ ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ کو قدرت کا جو بتاؤں کہ جو سمندر میں دیکھنے کا, یا میں نے بتایا کہ اس 3 پروفیشن میں اور آتا ہے, اور بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کہ اس سے ہی وہ تبدیل ہوئے ہیں. یہ قدرت اللہ شہاب صاحب ہالینڈ میں سفیر تھے, تو وہ مارننگ واک پہ گئے تو ایک بہت ہی جو ہے قدرت کی آواز آ رہی تھی ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا گئے تو پتہ چلا کہ وہ شپ کیپٹن تھا. تو اس نے ان کو پوچھا, انہوں نے کہا بھئی آپ اتنی اچھی کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ ہاؤ ہی بیکیم اے مسلم, کہ اس کا جہاز جو ہے وہ کراچی آیا ہوا تھا, کراچی پورٹ میں بڑی سخت گرمی تھی اور رائس کی لوڈنگ ہو رہی تھی بیک پہ. اس وقت اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں ہوگا, یہ 40-45 سال. تو وہ پورے 2.5 من کی بوری لے کے اور وہ مسجد پلیس لوڈنگ ہو رہی تھی. تو انہوں نے دیکھا کہ ہاؤ پاسبل. تو انہوں نے ایک سے کہا اپنے سے کہ یار ان میں سے 2-3 آدمیوں کو بلا کے لاؤ, کیپٹن کا سب سے اوپر کمرہ ہوتا ہے, اس کو بلا. اس نے کہا یار اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, سنا ہے کہ تم لوگ فاسٹنگ میں بھی ہو. فاسٹنگ کا مطلب ہے, اور اس وقت دن کے 3-4 بجے ہیں کہ تو تم ایسا ہے کہ بند ہے, کچھ نہیں ہے, تم یہ جوس پی رکھا. ان کا نہیں بھائی ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. اس کمنٹ سے اس کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ اس نے قرآن شریف کی اسٹڈی کی, and then he became the Muslim. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسری قدرت میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ میاں نے قرآن شریف میں اس جو ہے بھیانک رات کی قسم کھائی ہے, بھیانک کالی رات کی, اور وہ صرف سیمنز کا, وہ ایسا ہے کہ بالکل ڈارک اندھیرا ہو. اچھا. ہاں, اور اس اندھیرے میں بہت ہی اونچی اونچی لہریں ہوں, پھر ایک کالی پہاڑی ہو, اس کے اوپر ایک لہر آ رہی ہے, دوسری لہر آ رہی ہے. اس رات کی الگ, اچھا وہ سیمین ہی اس کو ایویلیویٹ کر سکتا ہے. صحیح. اچھا وہ بھی کب کر سکتا ہے؟ دیٹ از اونلی the 2 places, either middle of the Atlantic or middle of the Pacific. کیونکہ یہ جو شہر کا گلیئر ہوتا ہے ہمیں پہنچنا تو کل ہوتا ہے, ہمیں ایک دن پہلے رات کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ادھر ہے سٹی, کیونکہ اتنی دور 300-400 میل دور تک اس کا لائٹس کا گلیئر جاتا ہے. اب وہ ڈارک نائٹ جو ہے وہ صرف جب ہے جب 500, 600, 700 ناٹیکل مائلز نارتھ ایسٹ ساؤتھ ویسٹ کوئی لینڈ نہیں ہے. تو دیٹ از اونلی پاسبل مڈل آف دا اوشن آف دا اٹلانٹک اینڈ دا پیسیفک. تو بہت سے لوگوں نے جب وہ دیکھا تو اسے دیکھ کے 2-4 جگہ ہے کہ وہ مسلمان ہوئے کہ یار یہ قرآن شریف تو واقعی میں کوئی حقیقت ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اس میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے. تو ماشاءاللہ اور کئی ہزار سال پہلے جو ہوا وہ بھی بتا دیا گیا ہے اس میں, بالکل ہر چیز کا مطلب, جیسے حضرت نوح کا قصہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, عیسیٰ علیہ السلام کا, سارا کچھ. اور جب ہم اس کو اپنے جو اسلامی دور ہے ہجری میں اس کو پورا پروف ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں خود بخود اس میں اوتھینٹسٹی آ جاتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, پھر ماحول ایسا ملا کہ اور اسلام سے قریب ہوئے. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے آنے والی بھی جتنی جنریشن ہے وہ, اور آج کل یہ دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو یہی فکر ہو رہی ہے کہ اس وقت جو کنورجن ریٹ ہے فرام ہندو whatsoever it is, from one religion to other, that is the Muslims. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور جو نہیں بھی ہیں
وہ بھی اس کی اتنی قدر کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. سبحان اللہ. اتنی پیاری باتیں کیپٹن راشد انور صاحب نے آج ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم شپ پر ہی موجود ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اللہ سے جو رابطہ ہو گیا, اتنا نزدیکی رابطہ. اور جیسے کہ سر نے بھی کہا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ اگر سمجھا جائے, دیکھا جائے, اس میں کتنا سب کچھ ہے سمجھنے کے لیے. اور اللہ رب العزت نے تو خود سورہ قمر میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا آسان بنا دیا, تو کوئی ہے جو اس سے سمجھے. اس کے ساتھ ہی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے ایسے پروفیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو اللہ کے بہت نزدیک کر دیتے ہیں. تو پروفیشن تو نہیں کہوں گی, ایک اللہ رب العزت نے چنا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہم پیش کرتے ہیں, جو ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں, تو جب وہ بھی کہیں پیش کرتے ہیں, جب میں ایک آؤٹ آف کنٹری بہت خوبصورت ملک ہے موریشس, تو وہاں جا کے جب میں نے نعتیں پڑھی اور وہاں کا سبزہ اور سمندر اور پہاڑ وغیرہ, تو بہت ہی عجیب اور الگ سی فیلنگس تھی کہ واقعی. اور الحمدللہ یہ ایک سعادت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو کہیں بلائے اور بھیجے ثناخوانی کے لیے. قیامت کے دن یقیناً وہ زمین, وہ حصہ بھی گواہی دے گا میری. تو مجھے وہ ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں جس چیز کی وہاں پہ خواہش کرتی تھی وہ میری خواہش پوری ہو جاتی تھی. میں کوئی پھل کھانا چاہتی تھی جو ایسے فروٹس ہیں جو پاکستان میں نہیں ملتے. ڈریگن فروٹ ہے, پیشن فروٹ, سردیوں میں مینگوز کھائے میں نے, اور ایووکاڈوز جو کہ پاکستان میں کافی مہنگے ہوتے ہیں. اور تو وہ چیزیں نا کہ مجھے بہت اچھا, تو اللہ میں نے وہ انعامات سے نوازا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں جنت میں موجود ہوں, کہ جو کوشش, جو خواہش کر رہی تھی وہ پوری ہو رہی تھی. تو اللہ رب العزت ہم سب کی خواہشات کو پورا فرمائے. اور آپ دیکھیں کہ وہ موریشس از ناٹ اے لینڈ, اٹس این آئی لینڈ. آئی ہیو بین دیئر. لیکن آپ دیکھیں موریشس ہو گیا, مالدیوز ہو گئے, کہ آپ کو جب وہ آئی لینڈ دیکھتے ہیں کہ 20 سمندر میں ایک چیز ہے اور ہر چیز, ہر قسم کی وہاں پر جو ہے کلٹیویشن ہو رہی ہے, تو وہ اس سے. تو میں آپ کو ایک جو ربائی ہے وہ بتاؤں کہ میں جب وہ میلاد ہوتے تھے اس میں پڑھتا تھا, تو وہ اب ظاہر بات ہے کہ ہم جونیئر رینک کے ہوتے تھے, بس اجازت ملتی تھی, باقی تو دیکھ پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ جی تو بہت زبردست آپ نے واقعی یہ بات کی. اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن پاک کو کوئی سمجھنے والا ہو تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ضرور اسے سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. کہ ہم ایک قدم چل کر جاتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف تو وہ 10 قدم دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے والا بنا دے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا بزم عقیدت پروگرام سے. اللہ حافظ.